द अज़हरी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। लायक सद एहतराम उलमाए अहले सुन्नत, हाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल क़विय्यिर रहमान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल यम्न वल अमान व अला आलिहि व सहबिहिल्लज़ीना हुम कमलतुल ईमान व अला मन तबिअहुम बिइहसान, खुसूसन अला इमामिनल आज़म अबी हनीफतन नुअमान व अला गौसिनल आज़म खज़ाइनिल इरफान व अला मुअजिज़तिर रसूल अल इमाम अहमद रिज़ा खान अलैहिर रहमतु वर रिज़वान। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पे हाजिर शहर शिमोगा की मुअक्कर शख्सियात, उलमाए किराम, शोराए इस्लाम, अइम्मा मसाजिद और मेरे सामने बैठा हुआ अहले सुन्नत व जमात के हसीन चेहरों का खिलखिलाता हुआ मजमा, जो शहर हाजा से भी है और कुर्बो जवार से भी तशरीफ़ लाए हैं, मेरे जुमला सुन्नी जन्नती हनफी बरेलवी भाइयों, आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में हदिया दुरूदो सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। पहली मर्तबा बगर्ज़ तकरीर मैं शिमोगा हाजिर आया, वरना शिमोगा 20-22 साल पहले भी मैंने विज़िट किया है, लेकिन जब मैं ख़ुद कोई मारूफ शख्सियत नहीं था। लेकिन अब जब आया तो अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात की मोहब्बतें मिली, उलमा की बड़ी जमात देखने मिली और कई लोगों ने एज़ाज़ात दिए, पुरतपाक इस्तक़बाल किया और लोग मेरी तकरीर से पहले मेरा मूड बना रहे हैं। यानी मैं ये भी कोई बात है करूँ तो इस पे भी आप सुभान अल्लाह माशा अल्लाह करेंगे। बहरहाल अच्छा, हाँ, अच्छा मिजाज है, सुनने का मिजाज है, लेकिन भाई मैं मुनाफिकों की तरवार नहीं हूँ यार। तो थोड़ा सा ओवर हो गया तू जज्बात जज्बात में। हाँ हाँ हाँ, वो समझ गया मैं, मुराद समझ गया मैं के लिए। बहरहाल अच्छा, अब मैं इस बार जो कर्नाटक का मैंने दौरा किया है, ये 5 डेज का दौरा है, आज ये चौथा दिन है। मुझे मजमा तो बाखुदा इससे बहुत ज़्यादा मिला, लेकिन जो जिंदगी के आसार आपके अंदर है, जो ज़ौक़, जो शौक़, जो वलवला, एक साथ आपने 3 अवार्ड मुझे दे दिए माशाअल्लाह। बहरहाल जब मैं यहाँ पहुँचा रात में तो कई अहबाब से मेरी मुलाकात हुई। बहुत सारे अहबाब मेरी क़यामगाह पर आए और हर आने वाले ने मुसाफ़े के बाद, दस्तबोसी के बाद एक टॉपिक मुझे ज़रूर दिया कि इस पर बात करनी है।
फिर दूसरा आकर उसकी तरदीद करता, नहीं इसकी मत सुनना, इसको कुछ नहीं मालूम, मैं ज़्यादा जानता हूँ, आपको इस पर बात करनी है। फिर उलमाए किराम की आमद हुई। अब चूंकि ये लोग शहर के मुअज़्ज़ज़ अफराद हैं और आवाम के बीच रहते हैं और शहर के हालात पर इनकी पूरी निगाह है, ऐसा ना हो कि मैं तकरीर करके चले जाऊं, बाद में जिन बेचारे ने बड़ी कोशिशों से मशक्क़तों से जनाब मुनव्वर पाशा साहब उर्फ मन्नू भाई, जिन्होंने बड़ी कोशिशों से इस जलसे की परमिशन हासिल की है, बाद में कोई ऐसा माहौल क्रिएट हो जाए कि जलसों की परमिशन मिलना कैंसिल हो जाए। सब जानते हैं मैं जज्बाती आदमी हूँ, ज़बान का कड़वा हूँ, दिल का साफ हूँ, दिल में रखता नहीं, बोल के मोकला हो जाता। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं चलता है ना, हर जगह एक सा माहौल नहीं है। अब उलमा तशरीफ़ लाए और फिर उन्होंने मुझे कहा, हज़रत थोड़ा थोड़ा फैज़ सबको दे दीजिएगा, कोई महरूम ना रहे। बाद में ये ना कहे कि हमको तो बोले ही नहीं, हमारा तो नाम ही नहीं आया। अरे भाई तू या तो तकरीर कर या मुझे करने दे, तेरा पंखा फास है आज। तो बहरहाल उलमाए किराम तशरीफ़ लाए, तो उसके बाद भी आवाम के आने जाने का सिलसिला रहा। फिर बताया गया कि मेरी कुछ बातें ऐसी हैं जो लोगों के बीच गर्दिश कर रही है और लोग उसमें उलझ रहे हैं कि ये किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको एक मोटी सी मिसाल देता हूँ। किसी को जज करने के लिए, किसी को अच्छे से परखने के लिए एक ही बार की बात सुनना या एक ही बार की मुलाकात करना या उसके बारे में एक ही मर्तबा सुनकर राय कायम नहीं करनी चाहिए। एक साहब मेरे पास आए तो मैं उनसे हमारे इलाके के जज की तारीफ़ कर रहा था कि बहुत खलीक हैं, मिलनसार हैं, मुतवाज़े हैं, बहुत ज़्यादा वो मुनसिफ मिजाज आदमी है, मेहमानों की बड़ी खिदमत करते हैं, घर जाओ तो उनका दस्तरखान बहुत वसी है, वेलकम के लिए डोर तक आते हैं, खाना पीना खिलाते। मैंने बड़ी तारीफ़ें की। मेरी तारीफ़ के बाद इन साहब को जज साहब से मिलने का शौक़ हुआ। अब जब शौक़ हुआ तो ये मिलने के लिए चले गए कोर्ट में। जिस वक्त इन्होंने कोर्ट की दहलीज पे कदम रखा, मैं मिसाल दे रहा हूँ, जज साहब किसी मुजरिम को फांसी की सज़ा सुना रहे थे। इनके दिल की दुनिया बदल गई कि इतना जालिम आदमी, इतना सख्त आदमी, और मुफ्ती साहब इसके बारे में तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे। इस मकाम से मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, इसमें गलती मेरी है या जज की है या उस शख्स की है? मैंने जिस मकाम के लिए तारीफ़ की थी वहां जाकर उसे जज को आजमाना चाहिए, ना कि ऐसी जगह जहां का तकाजा ही यह है कि वो इंसाफ करे। जाहिर सी बात है कि उसने जो जगह चूज किया है मिलने के लिए जज से, वो गलत है। वहां तो होता ही ऐसा है। मैंने जिस मकाम की तारीफ की है वो घर की थी। तो बाज अहबाब जो मेरी क्लिप्स काट काट के शेयर करते हैं कि देखो गाली देता है, गाली देता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब एक बदतरीन काफिर ने रसूल पाक अलैहिस्सलाम के हवाले से गुस्ताखी की तो आपने फरमाया, वमसुस बज़लिल्लात, जा अपनी देवी की शर्मगाह चूस। ये हदीस पाक के अल्फाज है। ज़रा आप गौर करें कि ये गैरत ईमानी सहाबा के अंदर कूट कूट कर भरी थी। आप एक बात हक कह रहे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं, और सामने वाला एक शख्स सोया है, आप उसको उठाइए उठ जाएगा। एक सोने की एक्टिंग कर रहा है तो वो नहीं उठेगा। तजाहुल आरिफाना से काम लेते हैं। तो पहले मैं जो देता हूँ वो दलाइल हैं। वो दलाइल कौन से हैं? किताबुल्लाह के हैं, अहादीस रसूल के हैं, इजमाए उम्मत के हैं, फुक़हा के आरा है। उसके बाद यानी पहले मैं नकली दलाइलें देता हूँ जो नकल की गई है, फिर अकली दलाइल देता हूँ। उसके बाद भी अगर कोई गदहुल लज़ी खर दिमाग बेदाल का बुदम चुगत घामड़ अखबसुन्नास नुत्फ़े नातहक़ीक़ खारिजुल बशर वल आदमिया वल इंसानिया वल हैवानिया मजहूल मुतलक जहले मुरक्कब। अब ये तो उससे भी ज़्यादा बुरा है, लेकिन ये अच्छा लगेगा। ये अरबी में है ना, थोड़ा फारसी में है, ये चल जाएगा। वैसा एकदम खुला खुला ओपन ओपन नहीं चाहिए। तो बहरहाल अब मेरी बात इस तरह अगर आप सुनोगे, देखो मैं शिमोगा में पहली बार आया, मैं एक आलिम दीन हूँ। एक 18 साल का मखसूस कोर्स करने के बाद, कुछ कोर्सेज के बाद मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है। अब यहाँ बैठकर भी मैं लीपा पोती करूँ और सिर्फ अपनी वाहवाही बटोरने के लिए कोई मुझसे नाराज ना हो,
ایسا کوئی ٹاپک پر بیان کروں کہ کسی کو انگلی رکھنے کی جگہ نہ ہو، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے کہ فتنوں کے زمانے میں خاموش رہنے والا عالم گونگا شیطان ہے۔ ابھی مفتی صاحب نے حضرت امیر معاویہ کی ایک حدیث صحیح بخاری کی پڑھی، صحیح بخاری کی حدیث پڑھی، جس میں حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ہمیشہ میری امت میں ایک گروہ ایسا رہے گا جو حق بولے گا، مخالفین کی پرواہ نہ کرے گا، لوگ اسے گھٹانے کے لیے، لوگ اسے مٹانے کے لیے پر تولیں گے، کوششیں کریں گے، لیکن مخالفین اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی کرناٹک کی سرزمین پر 2015 میں گنگاوتی میں جب مجھے 2000 وہابیوں نے گھیرا، اس وقت تو رات میں واہ واہ کرنے والے اور اس کی تلوار اس کی تلوار کرنے والے سب بھگ گئے، میں اکیلا رہ گیا۔ اللہ کی قسم میرے پائے استقامت میں جنبش نہیں آئی، اللہ کی قسم نہیں آئی، اور ایسا کئی مرتبہ ہوا کہ جان جانے کی نوبت آئی، لیکن میرے رب نے مجھے محفوظ نکالا، ایسے جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے، اور یہ اس کی برکتیں ہیں کہ میں پرواہ نہیں کرتا دوبارہ میرا پروگرام ہوگا یا نہیں، بلایا جائے گا یا نہیں، فین فالوورز کم ہوں گے یا نہیں، بس ہمیشہ ایک ہی جذبے اور جنون کے ساتھ چلتا ہوں۔ سگ ہوں عبید رضوی، میں غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم، عشق محبت، عشق محبت، مسلک اعلی حضرت صوفی کلیم حنفی صاحب قبلہ۔ اب مجھے بتائی، مجمع بیدار ہے نا، نعرے کم سے کم لگائیں پلیز۔ دیکھیے اس شہر کے اندر بہت سارے فرقے موجود ہیں، اب پابندی صرف کلیم حنفی پہ یہ نہیں آئے گا، یہ نہیں بولیں گا، اسٹیج تک نہیں آئے گا، فلاں نہیں بولیں گا، فلاں نہیں بولیں گا۔ اللہ کے بندوں میری بات تو سنو، میں کیا کہہ رہا ہوں، بغیر سنے آپ مجھے جج کیوں کر رہے ہو؟ آپ پرسنلی کسی سے اگر میری ٹیلی فون پر کمیونیکیشن ہو رہا ہے، بات ہو رہی ہے، اس کو اسکپ کر کے یا کٹ کر کے آپ نیٹ پر وائرل کر رہے ہیں اور یہ آدمی ہی ایسا ہے، نہیں، بالکل نہیں، میں بہت فیئر آدمی ہوں اور اینی ٹائم مناظرے کے لیے لوگوں سے کہتا ہوں آ جاؤ، میں بیٹھا ہوں، اپنے دلائل لے کر آؤ، میرے دلائل بھی میں سامنے رکھتا ہوں۔ عوام اب اتنی بے وقوف نہیں ہے، لوگ بہت اسمارٹ ہو گئے ہیں، چونکہ آج کل فون ہی اسمارٹ ہو گیا ہے۔ جب فون ایڈیٹ نہیں ہے تو لوگ کیسے ایڈیٹ ہوں گے؟ تو لوگ بھی بہت اسمارٹ ہو گئے، لوگ خود فیصلہ کر لیں گے۔ عزیزان گرامی وقار، خدا کی قسم میرے آنے کا مقصد ہرگز کسی کی دل آزاری یا اسے برا بھلا بولنا اور اسے لوگوں کی نظروں میں گرانا نہیں ہے۔ جو بچے اہل السنہ والجماعہ کو چھوڑ کر جو صحابہ کا تسلسل ہے، تابعین کا، ائمہ مجتہدین کا، اولیاء کاملین کا، مجددین کا، سلف صالحین کا تسلسل ہے، جسے فی زمانہ مسلک اعلی حضرت یا بریلویت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس مسلک سے کٹ کر گروہوں میں اور ٹولیوں میں بٹ رہے ہیں، میں انہیں پیغام دینے آیا ہوں۔ تم نے ایک جماعت چوز کر لیا ہے، تحقیق کے نام پر اہل حدیث اس جماعت کا نام ہے، اس جماعت کا عالم جرجیز آ کر اہل سنت کے خلاف بکواس کر کے جاتا ہے، اس وقت تمہارا خون کیوں نہیں کھولتا ہے؟ اس وقت تمہارا پرمیشن رد کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس وقت تم اس کی کلائی مروڑ کے اسے اسٹیج سے کیوں نہیں اتارتے ہیں؟ اگر اسے اپنی بات رکھنے کا حق ہے تو مجھے بھی اپنی بات رکھنے کا حق ہے۔ ارے میرے خیال سے میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں جس پہ واہ 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 ہو جائے۔ سنو یار، ابھی نہیں، تھوڑا اوور ہی کر دیتے تم لوگ، مطلب گونگا مقرر بھی بولنے لگے، اتنا داد دے دیتے ہو۔ عزیزان گرامی وقار، آج علماء کرام میرے پاس آئے، یہ جو نورانی چہرے اسٹیج پہ بیٹھے نا، کس کس کا نام لوں؟ یہ سب آئے، ان کو فکر ہے تمہاری کہ حضرت ہمارے شہر میں 2 سے 3 مسجدیں ہو گئی، اور نوجوان پڑھا لکھا طبقہ، کالج سے جڑا ہوا طبقہ، حدیث کے نام پر، آسانی کے نام پر، تحقیق کے نام پر تقلید کا پٹا گلے سے اتار کر محقق بن رہا ہے، محدث بن رہا ہے، اور اہل سنت کے سچے مذہب کو چھوڑ رہا ہے۔ تو آپ کچھ ایسی گفتگو کریں کہ نوجوان سمجھ جائیں کہ اہل سنت حنفی مذہبی حق ہے۔ تو اسی بنیاد پر میں نے جب خطبہ پڑھا تو خطبے کے بعد میں نے سورۃ الفاتحہ کی، جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے
اور ان کے یہاں تو امام کے پیچھے بھی پڑھنا ضروری ہے، فاتحہ خلف الامام۔ ایک ہم سے جھگڑ رہا ہے فاتحہ خلف الامام پر، ایک جھگڑ رہا ہے فاتحہ علی التام پر، جھگڑے دونوں کر رہے ہیں ہم سے، تو سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ دیکھو جو لوگ تقلید نہیں کرتے، تقلید کو شرک کہتے ہیں، شرک اکبر کہتے ہیں، تقلید شخصی کو حرام کہتے ہیں، تقلید ائمہ اربعہ کو شرک کہتے ہیں، گمراہیت کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو صرف اللہ و رسول کی اطاعت کرتے ہیں، حالانکہ جہاں پر اللہ رسول کی اطاعت کا ذکر ہے وہاں آگے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ بھی ہے۔ میری گفتگو کو غور سے سنیں، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میری بات غلط ہے اور آپ کے پاس جامع دلائل موجود ہے، یا اس وقت آپ کا کوئی عالم آپ کے ساتھ ہے، تو دیکھو اسٹیج سجا ہوا ہے، عوام بیٹھی ہوئی ہے، تشریف لائیے، مناظرہ ہو جائے۔ اب میں اس بات کی گارنٹی لیتا ہوں کہ آپ کے وجود نامسعود کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گا، کرو گے؟ عربی میں بولو، برا بولو مگر عربی میں بولو، ٹھیک ہے؟ درود پاک پڑھیے۔ ایسا ول نہیں کرنا، ایک سریقہ بیٹھ جانا جم کے، میرے منہ کو دیکھنا، ایسا تھوڑا سنے تھوڑا بھاگے، تھوڑا سنے تھوڑا بھاگے، تو پھر کیا سمجھ میں آتا جی؟ میں ہوں بیڑ ضلع کا، مراٹھواڑے کا، ہمارے یہاں سے تمہارے یہاں کی زبان تھوڑی ملتی جلتی ہے۔ بہرحال میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، جو لوگ منکرین تقلید ہیں، اہل حدیث، ان بچوں کے ذہنوں میں کچھ سوالات ڈالے جاتے ہیں۔ اچھی بات ہے، سوال سے ہم گھبراتے نہیں ہیں، سوال تو ہونا چاہیے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں علم بے بحث، مال بے تجارت، ملک بے سیاست بیکار ہے، لیکن سوال کے طریقے سے ہونا چاہیے، بدتمیزی والا انداز نہ اپنایا جائے۔ جو لوگ تقلید نہیں کرتے، تقلید موٹا موٹی آپ کو بتاتا ہوں، ہم سب سنی حنفی بریلوی ہے، ہم دین میں تحقیق نہیں کرتے۔ بزرگوں نے جو تحقیق کی ہے، روٹیاں پکی ہوئی ہے، ہم توڑ کر آرام سے کھاتے ہیں، ہمارا یہ کام ہے۔ ہم علم الحدیث میں محدثین کے مقلد ہیں، ہم علم التفسیر میں مفسرین کے مقلد ہیں، ہم لغت میں بلغاء کے اور ادباء کے مقلدین ہیں، ہم فقہ میں ائمہ مجتہدین کے مقلدین ہیں۔ مقلد تو وہ بھی بہت پکے ہیں، ابھی میں ثابت کروں گا، اور ہم سے دو چار ہاتھ زیادہ آگے مقلد ہیں، دو چار ہاتھ آگے ہم سے زیادہ مقلد ہے، میں ثابت کیے بنا اٹھوں گا نہیں آج۔ بہرحال تو اب ہم کرتے ہیں تقلید۔ تقلید کا معنی کیا؟ پہلے معنی بتاتا ہوں، بہت شارٹ میں تقریر کر رہا ہوں۔ تقلید کہتے ہیں دین میں، جیسے مثال کے طور پہ صبح صبح آپ مسجد میں گئے، بغیر آواز کے نکل گئی، تو آپ نے سید صاحب سے پوچھا حضرت وضو ٹوٹتا کہ نہیں ٹوٹتا، انہوں نے مسئلہ بتا دیا، ٹوٹ جاتا ہے۔ اب آپ بولیں گے کہاں لکھا ہے، کون سی کتاب میں، کتاب دکھاؤ۔ جب تو اتنا بکرات ہے، تے کو اتنا سمجھ میں آ رہا، تے کو اتنا پڑھے آ رہا، تو پھر مولانا کو مسئلہ کائے کو پوچھ رہا، ڈائریکٹ جا کے کتاب میں دیکھ۔ لیکن آپ ایسا نہیں کرتے، مولانا نے بولے ہاں بھائی بھلے آدمی ہے، نیک آدمی ہے، غلط تھوڑی بولیں گے، آپ مان لیتے ہیں۔ اب انہوں نے جو بتایا ہے وہ فقہائے کرام کی رائے بتایا ہے، تو اسی کو کہتے ہیں کہ بڑے کی بات کو دلیل پوچھے بغیر مان لینا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی دلیل نہیں ہے، اس کی دلیل ہے، لیکن دلیل تک ہم پہنچ نہیں سکتے ہیں، ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں علماء سے دلیل پوچھنا عوام کا اپنی حد سے آگے بڑھنا ہے، اس لیے کہ عالم کا ادب باپ سے زیادہ فرض ہے لوگوں پر، عالم کا ادب لوگوں پر باپ سے زیادہ فرض ہے۔ تو بہرحال اسی کو کہتے ہیں تقلید۔ لیکن ایک جماعت ہے جو اپنے ملاؤں کی تو اندھی تقلید کرواتی ہے، لیکن جب بات امام اعظم ابو حنیفہ، امام الائمہ، کاشف الغمہ، بشارت نبی، دعائے مولا علی، سراج الامہ، سیدنا امام اعظم نعمان ابن ثابت ابن زوتا ابن ماہ کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آتی ہے، تو کہتے نہیں، انہوں نے حدیث قرآن کے مقابلے میں رائے پیش کی ہے، ان کے مسئلے کو قرآن و حدیث پر پرکھو، بغیر پرکھے مت ماننا۔ وہ معصوم تھوڑی تھے، ان کی بات کی تحقیق ہوگی۔ بیٹا بے شک وہ معصوم نہیں تھے، تو معصوم ہے، ارے دلیندر تو معصوم ہے۔ یہاں مسئلہ معصوم غیر معصوم کا نہیں ہے، مسئلہ اہل اور نااہل کا ہے۔ کس کا ہے؟ اہل اور نااہل۔ بالاجماع وہ اہل تھے اور بالاجماع تو نااہل ہے۔
تجھے حق ہی نہیں ہے ان کے پیش کردہ مسائل کی تحقیق کرنے کا. اس پر میں آگے بات کروں گا. تو معلوم ہوا تقلید یعنی دین میں بغیر کسی کی بات دلیل پوچھے بغیر، دلیل ہے لیکن معتبر آدمی کی، ٹچے آدمی کی نہیں، لچے آدمی کی نہیں. اور اس کارخانے عالم میں جب بچہ دنیا میں آتا ہے، اللہ کی قسم اس کا ایک پیر بھی بغیر تقلید کے اٹھتا نہیں ہے. تقلید کہتے ہیں کسی کی بات کو بغیر دلیل کے ماننا. اب جو لوگ دین کی تحقیق کر رہے ہیں، نہیں میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. ہمارے یہاں ایک نوا بچہ، اس کو شوق لگا، ڈاکٹر صاحب کے فالوورز اس کو مل گئے، ڈاکٹر صاحب کا دواخانہ چل رہا نہیں تھا، بعد میں وہ آگے دین کی فیلڈ میں. ابن رشد کہتا ہے لوگوں کو بے وقوف بنانا ہے تو مذہبی لباس پہنو. آج 9 کروڑ کے کیمرے لے کر چل رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، 9 کروڑ کے کیمرے لے کے چل رہے ہیں. وہ جو اردو کو اگلتا ہے، ہندی کی چندی کرتا ہے. کچھ باتیں کنایوں میں بھی سمجھا کرو. تو بہرحال ڈاکٹر کا مقلد بن گیا، بھولا بھالا بچہ، گھر میں ایک طرف کتاب اللہ، ایک طرف حدیث رسول اللہ، دونوں میں سے کاٹ رہا روز. اب رات کا ٹائم ہو گیا، سر دکھ رہا، ماں آئی، بیٹے کھانا کھانا. بولے خبردار، ابھی تک مجھے یہ دلیل نہیں ملی ہے کہ ماں کھانے کے لیے بلائے تو جانا چاہیے. اب ماں ماچ ہوتی، وہابڑے کی ہو کہ سنی کی ہو کہ مولانا کی ہو کہ حضرت کی ہو کہ حضور کی ہو، ماں ماچ رہتی نا. پھر آئی آدھے گھنٹے کے بعد، اے بیٹے سیب کھانا. خبردار، ابھی تک سیب کا ذکر صحیح بخاری کے اندر آیا نہیں. آج سے میں صرف تحقیق کر رہا ہوں، جو باتیں کتاب اللہ میں، کتابیں حدیث رسول اللہ میں ہوں گی اسی پہ عمل کریں گا. اب پھر تھوڑے دیر بعد ماں آئی تو پھر چلا رہا ہے. تو ماں بولتی ہے کم بخت باپ کے جیسا جوتا کھا کے ہی مانے گا، بغیر جوتا کھائے نہیں مانے گا. اب لوگوں کو کیڑا لگ گیا تحقیق کا. اب میں ان سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ تقلید کے بغیر تو ایک لمحہ بھی چارہ نہیں ہے. اچھا سنو، بچہ جب جنم لیتا ہے گھر کے اندر، پورا گھر خوش ہے، ماں خوش، باپ خوش، ماموں خوش، چچا خوش، سب مبارکبادیاں دے رہے ہیں. اب یہ بچہ دھیرے دھیرے ماں کا دودھ پی کر جب اس کے رگوں میں خون بن کر دوڑتا ہے، یہ رینگنے کی منزل میں آتا ہے. اب جب وہ تتلا کر بولنے لگتا ہے تو ماں کہتی ہے دیکھ تیرے ابو ہے. کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتانا شموگا کے مسلمانوں، جتنوں نے اپنے باپ کو باپ مانا ہے، تحقیق کی بنیاد پہ مانا ہے کہ تقلید کی بنیاد؟ ذرا سوچو، میں آپ کو کہاں لے کے جا رہا ہوں اور تم ان کو کہاں لے کے جا سکتے ہو. خالی ٹیلی فونک مناظرے نہیں کرتا میں، تو آ تو سامنے، اور 5 گھنٹے بھی نہیں لگاتا میں. ہاں وہ ڈپلوما لایا تھا، تو کیا لاتا رے؟ یوٹیوب کا سلور بٹن کے گولڈ بٹن. وہ قطب مینار کا بچہ آیا تھا نا 3 مالا پہن کے، ہمارے مفتی صاحب قبلہ بڑے رحم دل ہے، میں آسائے کلیم اژدہائے غضب ہے. بہرحال اب بچہ توتلا ہو گیا، بولنے کے منزل میں ہوا. ماں بولتی ہے دیکھ بیٹا یہ تیرا باپ ہے. اللہ کی قسم بچے کے پاس سوائے ماں کی بات ماننے کے اور کوئی چارہ نہیں ہے اپنے باپ کو باپ کہنے کا. اب کل کو کوئی غیر مقلدانہ ذہنیت کا بچہ یہ کہے کہ اے میری ماں یہی میرا باپ ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو ماں نے نکاح کے کاغذ دکھائے. اس کاغذ سے کیا ہوتا ہے؟ شب زفاف میرے والد ہی آپ کے پاس آئے تھے اور انہوں نے ہی گھونگھٹ اٹھایا تھا اور انہی کے ملاقات سے میں دنیا میں آیا ہوں. یہ کیسے ثابت ہوگا؟ اب ایسے جاہل بچے کو سوائے ڈی این اے ٹیسٹ کے کوئی حلالی ثابت نہیں کر سکتا. اب اس کے پاس ایک ہی آپشن ہے، جا کر ڈی این اے ٹیسٹ کروا لے، لیکن اس میں بھی ڈاکٹر کی تقلید ہے. نہیں سمجھے؟ ڈاکٹر بولیں گا تو اس کا ہے، تو بولیں گا اس کا ہے. ابے بے وقوف، دنیا میں تیرا آنا تقلید. اس لیے ہم کہتے ہیں تقلید کر لے، لیکن لوگوں کو کہتے ہیں تقلید. ذرا پوچھو تو کلیم حنفی سے تقلید کا مطلب کیا، اس کا مادہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا تقلید بنا ہے قلادہ سے. کس سے بنا ہے؟ قلادہ. ابھی پنایا نا میرے کو 2 4 5 لوگوں نے، اس کو بولتے ہیں قلادہ، پٹا. لیکن جب یہ انسانوں کے لیے کیا جائے تو معنی ہار والا. میں آپ کو تقریر نہیں سنا رہا ہوں، مناظر بنا رہا ہوں. میرے کو تو جانے کا ہے، تم کو رہنے کا ہے، اور روز اٹھ کے جینا حرام کرو. سوالہ پوچھ پوچھ کے ابا کو ابا کیسا بولتا، اماں کے بولنے سے بولتا. نہیں بھائی، میرے کو تو تحقیق ہونا، تو اس کا بیٹا ہے. سوائے تحقیق کے میں، اور ہم تو مقلد ہے، ہم تو آگ بند کر کے مان لیتے بڑوں کی بات. ہمارا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تیرا فیصلہ ہے رے بیٹے.
اب ایک صاحب اپنے بچے کو ہمارے پاس پڑھنے کے لیے لائے تو ہم نے پڑھایا الف با، بولے یہ چالیف ہے یہ با ہے، اس کی کیا دلیل؟ میں نے کہا نہیں، آپ کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ پہلے دن سے امام بخاری کے برابر کے آدمی ہیں، پاگل ہو آپ پڑھیں گے؟ رک بول رہا ہوں، رک. ارے میں نے کہا آپ پاگل ہو جو پڑھو گے؟ اتنے قابل آدمی ہو آپ، پڑھنے لکھنے والے آدمی، آپ تو تحقیق کیجئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب بتاؤ جو پہلے دن ہی غیر مقلدانہ ذہنیت لے کر آیا، یہ چالیف ہے، یہ با ہے، یہ شتا ہے، یہ سا ہے، انہیں کیا پڑھتا جی؟ کچھ نہیں پڑھتا انہیں. واپس گھر دیا میں نے گھر کو. آپ محقق بن کے تحقیق کر رہا اور اماموں پہ بھونک رہا. تو بہرحال یہ قلادہ سے بنا، قلادہ کا معنی پٹا ہے، لیکن جب یہ معنی انسانوں کے لیے کریں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے ہار. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہار. اور یہی معنی جب جانور کے لیے کریں گے تو ہوتا ہے پٹا، یعنی جانور کے گلے میں ڈالا جائے، وہ بھی ایسے ویسے نہیں، معزز جانوروں کے. دلیل نوٹ کر لیجئے، آپ حضرات کے بھی کام آ جائیں گی. دیکھیے قرآن کریم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 ہے. اللہ ارشاد فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد، یعنی ان جانوروں کو گلے میں پٹا ڈالا ہوا ان کی تعظیم کرو، کیونکہ وہ مقلد ہے. ان کے گلے میں قلادہ ڈالا، ان کو تکلیف مت دو، ان کو مارو مت، ان کا دودھ دھو مت، ان کے اون کاٹو مت. یعنی مقدس جانوروں کو قلادہ ڈال کر مقلد بنایا جاتا ہے، کتے اور سور کو مقلد نہیں بنایا جاتا. ہاں بھائی لو حدیث لو، میں حدیث کے سوا بات نہیں کرتا. دیکھو مشکات المصابی، ابھی مولانا حدیث پڑھ رہے تھے، حضرت انس کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ وواضع العلم عند غیر اہلہ کمقلد الخنازیر الجعارى واللؤلؤ والذهب، کہ خبردار کسی سور کے گلے، کسی نااہل کو علم سکھانا ایسے ہی ہے جیسے سور کے گلے میں ہیرے کا ہار ڈال کر اسے مقلد بنانا. سور اس لائق نہیں ہے کہ اسے مقلد بنایا جائے، اس کے گلے میں قلادہ ڈالا جائے. تو یہ قلادہ ہمیشہ اچھے جانوروں کو ڈالا جاتا ہے. تو جب جانور کو ڈالا جائے تو اس کا معنی ہوتا پٹا، اور جب انسانوں کو ڈالا جائے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ کا جو ہار گما تھا اس کے لیے حدیث میں کیا لفظ آیا؟ قلادہ کا لفظ آیا. تو ہم سب لوگ تقلید کا قلادہ ڈال کر، پٹا ڈال کر امام اعظم کے مقلد ہیں. لیکن یہ کہتا نہیں پٹا، اور پٹا جانور کو ڈالتے اور تم جانور. بھائی ساری حرکتیں تو آپ کے اندر ہے جانوروں والی. بتاؤں 2-4 بات. گدھا دیکھو کیسا چپ چاپ ایسا گھاس کھاتا، چپ چاپ کھاتا، چپ کھڑا ہوا. لیکن جیسے ہی اس پہ 50 کلو کی بوری رکھ دو، فوراً اتنی ٹانگیں چیر لیں گا کہ بیچ میں سے قربانی کا دمبا چلا جائے گا. انہیں دن بھر سیدھا کھڑے رہتا، دن بھر. جیسی مسجد میں آتا نماز کا بوجھ اس کے اوپر پڑتا کہ لگے ٹانگیں چر جاتے. اس نہیں گالیاں نہیں دے رہا، میں گالے دے رہا کیا؟ کھنس میں دیکھ رہا ایک آدمی میں کو نہیں، میں اس کو نہیں دیکھوں گا ورنہ تم سب اس کو دیکھیں گے. دیکھ بھائی دیکھ، اتنے حسین چہرے تیری جماعت میں تھوڑی ملیں گے. اور یہ تو مجھے دیکھ رہا، کہیں میرے شیخ تاج الشریعہ کو دیکھ لیتا تو خدا کی قسم یہی کہتا ایک بار دیکھنے سے یہ کیفیت ہوئی ہے، آنکھوں میں پھر رہا ہے اختر رضا کا چہرہ. بہرحال اب دوسرا دیکھو، بوری رکھ دی ہے، ٹانگا پھیلا کے چل رہا ہے. پیٹھ پہ بوری رکھو چلیں گا، لیکن سیر پہ چھٹاک بھر رومال رکھو، 50 گرام کا جھٹ سے گرا دیتا انہیں. گدھا کبھی سر پہ رومال نہیں رکھیں گا. اس کو بھی تم ذرا ٹوپی پہنا کے دیکھو، پہنتا کے دیکھو، نہیں پہنتا. حدیث میں نہیں ہے، ہم نے سعودی میں نہیں دیکھا. اما تو نے نہیں دیکھا تو ہم کیا کرنا؟ ہم نے سعودیہ کا کلمہ پڑھا ہے کہ ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے. ہے لچے سامنے بٹھا دوں گا. اتنے بڑے بکلول میرے پاس ایک آیا ٹائٹ کپڑے میں، اور اسلام 360 سے دین سیکھتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بتائیے صحابہ انٹرنیٹ ہی سے تو دین سیکھتے تھے. اور بحث ہو جائے تو ابھی رکو، گوگل پہ سرچ ماریں گے، لمبا 3 میل کا آرٹیکل اٹھا کر بھیجیں گے.
میں سوچتا ہوں اگر 10-20 دن کے لیے گوگل بند ہی ہو جائے تو سب یتیم ہو جائیں گے بیچارے. یہ جتنے محقق لوگ ہیں انٹرنیٹ کے یہ سب بیچارے یتیم ہو جائیں گے, ماتم پسر جائیں گا ان کے یہاں پر. ایک صاحب میرے پاس آئے, بولے ہدایا نکالو ہدایا. میں نے کہا بے بیدال کے بودم چغت البخارا, وہ ہدایا نہیں ہدایا ہے. بولے نکالو اس کے اندر گندے گندے مسئلے لکھے. تو میں سمجھ گیا تھا کہ یہ آیا کہاں سے, تربیت کیسی ہوں. میں ان کا ڈاکٹر ہوں, آپ کو نہیں معلوم. ڈاکٹر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک فزیشین ایک سرجن. میں سرجن ہوں اور رگ رگ سے واقف ہوں. میں رگ رگ سے واقف ہوں. اس لیے ہوں کہ ایک زمانہ ایسا بھی مجھ پر آیا تھا کہ میرا ذہن خود جو ہے مذہب حنفی کے دلائل سے مطمئن نہیں تھا. میں آج یہ اسٹیج پر علماء کی موجودگی میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے خواب میں مجھے جب تحاوی شریف پیش کی, ہر حنفی عالم کو چاہیے تحاوی پڑھے, ہر حنفی عالم کو چاہیے تحاوی پڑھے. خدا کی قسم حنفی مذہب پر اتنی دلیلیں موجود ہے, ہر مسئلے کو حدیث سے مزین کیا. اب مجھے حنفیت پہ غیر متزلزل یقین ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ. جسم سے جان جا سکتی ہے, آخری خون کا قطرہ بہہ سکتا ہے, لیکن حنفیت نہیں چھوٹ سکتی. میرے نام کا جزویہ لا ینفک ہے, کلیم حنفی, الحمدللہ ثم الحمدللہ. بہرحال ایک ضمناً بات آ گئی, ورنہ میں اس طرح کی باتیں نہیں کرتا ہوں. یہ راز و نیاز کی باتیں, اللہ کے انعام کی باتیں, اللہ جس کو چاہے اپنے فضل سے نوازے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو لوگ تحقیق کی بات کرتے ہیں, اب یہ صاحب میرے پاس آئے, میں نے جب ہدایہ لا کے رکھا تو وہ سوچے کوئی پاکٹ سائز کی کتاب ہوگی. اب جب اتنی بڑی کتاب دیکھے, زیر زبر بھی نہیں, پیش بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, کیا بھی نہیں, کیا پڑھنا, کیا دس رہا, سمجھ میں نہیں آ رہا. علی پہ زبر ہے کہ پیش ہے, کیا پڑھنا جی, کیسا پڑھنا. پڑھے آیا تو پڑھیں گا نا. اردو سے دین سیکھ کر آئے, ماشاء اللہ, 6 ماہ کا کورس کر کے ڈپلوما لے کر آئے ہیں. بتاؤ ابے گدہ الذی, یہ پڑھنے کے لیے ہم لوگوں نے مدرسے میں نیچے کا پسینہ اوپر گیا ہے. وہ مار کھائی اساتذہ کی, 4 بجے رات میں اٹھ کے ایک کینڈل کی روشنی میں 10 بچے پڑھتے تھے, تب اس قابل ہوئے کہ یہاں بیٹھ کر تمہارے سامنے واضح بیان کر رہے ہیں. تو 4 ہی دن کے اندر محقق ہو جاتا, ماشاء اللہ. تو بہرحال ایسے ایسے پاجامہ لوگ ہیں. قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا, اہدنا الصراط المستقیم, جو سورہ فاتحہ کی آیت میں نے پڑھی, اے اللہ چلا ہمیں سیدھے راستے پر. صراط الذین انعمت علیہم, کیا اس سے تقلید ثابت نہیں ہوتی کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہے. اور ایک مقام پہ فرمایا اللہ کا انعام صدیقین پر, شہداء پر, انبیاء پر, صالحین پر ہے. اس انعام یافتہ جماعت کے راستے پر چلا, غیر المغضوب علیہم, ان کی تقلید نہ کریں گے ہم, نہ ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا غضب اترا. تقلید کو حرام ہم بھی کہتے ہیں, لیکن تقلید مذموم کو, تقلید محمود کو نہیں. جیسے مثال کے طور پر بکری کا دودھ ہے, ہر عالم کہیں گا حلال ہے, شوق سے پیو. کتیا کا دودھ ہے, دونوں دودھ ہے, لیکن یہ حرام جانور کا ہے, پینے کی اجازت نہیں ہے. ایسے ہی تقلید جب بزرگوں کی ہو تو جائز ہے, اور جب شیطان کے چیلوں کی ہو تو حرام ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. کیا قرآن سے تقلید صاف سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ تو کہتا اللہ رسول کی اطاعت کرو, آگے وہ اولی الامر منکم نہیں ہے قرآن میں, امر والوں کی اطاعت کرو. ابن عباس فرماتے ہیں اولی الامر سے مراد علماء اور فقہا ہیں. اولی الامر سے مراد علماء اور فقہا ہیں. آؤ تقلید پہ مناظرہ کرو. ایک صاحب کہتے ہیں, بولے مولانا کہیں قرآن میں نام آیا کہ ابو حنیفہ کی تقلید کرو, شافعی کی, مالک کی, حنبل کی, امام حنبل کی. میں نے کہا نہیں, قرآن میں تقلید کا حکم نام نہیں آیا. بولے پھر میں کیوں کروں؟ میں نے کہا شادی ہو گئی. بولے الحمدللہ 4 سال ہو گئے. میں نے کہا تیری جورو کا نام آیا قرآن میں؟ اس سے شادی کر, آیا قرآن میں شادی کا حکم ہے. قرآن میں عورتہ کا نام آتے بیٹھیں گا, پھر وہ قرآن تو کروڑوں اربوں خربوں جلدوں میں ہو جائیں گا, دنیا کی ساری عورتوں اور مردوں کے نام آنے لگے تو قرآن نے کہا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, مسلمانوں کے راستوں سے ہٹو مت, اور وہ اولی الامر منکم, امر والوں کی اطاعت کرو. قرآن تقلید کا حکم دیتا ہے. اب امت نے مل کر ان 4 اماموں کا سلیکشن کیا. الیکشن میں یہ 4 کا ہی سلیکشن ہوا, باقی سب ریجیکٹ. اب 4 کی تقلید پہ علماء, پوری امت کا اجماع ہوا. چلو 2 سوال میں بھی آپ سے پوچھ لیتا ہوں. کیوں؟ تو ہتھی کے کان میں سے آیا, تو پوچھیں گا, ہم نہیں پوچھیں گے.
ارے ہمارے منہ میں بھی زبان ہے, ہم کو بھی بولے آتا اور بہت بولے آتا ماشاءاللہ. قرآن میں ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا, قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کرو. اچھا اب یہ بتاؤ شیموگا کے اہل حدیثوں, غیر مقلدوں, محقق لوگوں, دیکھو بہت درجہ دے کے بات کر رہا ہوں, ایسا گرا کے بات نہیں کر رہا میں تمہاکو, بہت مرتبہ دے کے بات. یہ مرتبے سے میرے کو ایک بات یاد آئی. ابھی میرے پاس ایک صاحب آئے اور میرے پاس کتاب رکھی تھی امام اعظم, اور نیچے تھا مرتبہ کلیم حنفی رضوی, انٹرنیٹ پہ ایک میں نے آرٹیکل لکھا تھا. بولتا مولانا اب تو غضب ہی ہو گیا, اردو میں لکھا تھا. میں نے کہا اب کیا غضب ہوا؟ بولے اب تک تو ابو حنیفہ کو امام اعظم کہہ رہے تھے, اب خود امام اعظم بن گئے, دیکھیے لکھا مرتبہ کلیم حنفی امام اعظم. ارے میں نے کہا باپ رے باپ, تو مناظرہ کرنے آیا, میں تو تیرے سے پہلے ہی ہار مان لیتا ہوں. لکھنے میں ایک ہی جیسا ہے نا, مرتبہ مرتبہ ایک جیسا ہے کہ نہیں؟ اب وہ گدھہ الذی کو یہ نہیں معلوم یہ مرتبہ یعنی جس نے کتاب کو ترتیب کیا ہے, جمع کیا ہے, حوالوں کو نوٹ کیا ہے. اب بتاؤ جن کو اردو نہیں آتی, یہ بکلول لوگ آفس میں اے سی میں ایسا ٹیک لگا کے بیٹھتے. تو نے دیکھا کیا نوا آیا نا اسلام 360 پہ, ہاں یہ حدیث بھی آئی ہے نا, ابو حنیفہ کا یہ قول ہے نا, اس کے خلاف یہ حدیث ہے نا. ماشاءاللہ ایسے بیٹھتے محقق لوگ, حقے کا دور چلتا ہے ماشاءاللہ, سگریٹوں کی کش لی جاتی ہے, حدیث اور قرآن مانڈی پہ رکھے جاتے ہیں, اور کتاب اللہ پیر میں رکھی ہوتی ہے. ابے بے ادبو, جب تمہیں کتاب اللہ کی تعظیم نہیں ہے تم اس کی اطاعت کرو گے؟ بدبختوں, ہماری جماعت میں دیکھو, ابھی میں یہاں بیٹھا, یہ کیا ہے؟ یہ بریلی کا گنبد ہے, تاج الشریعہ کا تاج ہے. میں نے اٹھایا کہ نہیں اٹھایا؟ بزرگوں سے اس کو نسبت ہے, اس میں اہل سنت و جماعت کا نام لکھا ہوا ہے, یہ تعظیم ہوتی ہے. پہلے ادب کرنا سیکھ, نالائق کہیں کے بے ادب ہے, بتے بھر کا منہ پھاڑ پھاڑ کے باتیں کر رہا ہے. بہرحال عزیزان ملت اسلامیہ, میں عرض کر رہا تھا, قرآن نے کہا تقلید کرو, اچھوں کی اور بروں کی تقلید مت کرو. دنیا میں تقلید کے بغیر چارہ نہیں ہے. جیسے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں کیا اماموں کا نام آیا, تو ان سے پوچھئے, قرآن کہہ رہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا, قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کرو. قرآن کی تلاوت کا حکم ہے, کیا 10 قاریوں کے لہجے میں قرآن پڑھنے کا حکم ہے؟ دکھا دو آپ. 10 قاریوں کے انداز میں قرآن پڑھنے کا حکم ہے؟ نہیں. پورے ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, دنیا کی اکثریت امام ابو عاصم کوفی کے طرز پر, ان کی روایت پر قرآن پڑھتی ہے. ذرا ہوشیار ہو جاؤ, بہت پوائنٹ دے رہا ہوں آپ کو. ان کے روایت پر قرآن پڑھتی ہے. ایک مناظرہ تھا حلب میں, شیخ رمضان بوتی اور ناصر الدین البانی صاحب, جو اسلام 360 میں فرماتے ہیں یہ صحیح ہے, یہ حسن ہے, یہ ضعیف ہے, یہ مردود ہے. بہت بڑے محدث صاحب ہیں, بڑی کوشش کی سعودیہ میں 8 رکعت تراویح ہو جائے, لیکن شاہ فہد نے نہیں ہونے دیا, لات مار کے سعودیہ سے نکالا, پاسپورٹ پہ خروج لگ گیا, سعودیہ میں آنے کا موقع نہیں ملا. رومانیہ کا رہنے والا تھا, پکا اہل الحدیث عالم تھا, پکا غیر مقلد عالم تھا. اس کا مناظرہ تھا حلب میں شیخ رمضان بوتی سے, اور مناظرے کا عنوان تھا تقلید. تمہیں ایک بات بتاؤں, غیر مقلد ویسے تو کسی مسئلے میں مجھ سے مناظرہ نہیں کر سکتے, میں بڑی بات نہیں کر رہا ہوں. میں نور اللہ کے گھر پہ ٹھہرا ہوں, انہیں کون سے محلے میں میرے کو نہیں معلوم, مولانا سے پتہ کر لینا. غیر مقلدوں, کل دوپہر تک میں شیموگا میں ہوں, کل دوپہر تک بلاتے کہ میرے پاس آتے, دونوں چلتا. دیکھو نا, میرے کو حیدرآباد بلایا تو کیسا گیا میں. حیدرآباد گئے بعد نہیں, پروٹیکشن پرمیشن ہونا تو چاہوں گا, معلوم ہے نہ نومن تیل ہوں گا نہ رادھا ناچیں گی. لیکن ہم تو الحمدللہ رضا کے شیر ہیں, امام اعظم کے غلام ہیں, تاج الشریعہ کے در کے فقیر ہیں. کوئی چیلنج کر لے میرے مسلک پر, میرے مذہب پر, تو میں تو دوڑ کے جاتا ہوں ٹیٹوا دبانے کے لیے, نہیں چھوڑتا میں. پھر میں نے کہا رے بھائی آ گیا رے, میں حیدرآباد کو آتا کیا ہوں. فون لگایا میں نے, یکلا ملنے, یکلا بھی نہیں ملتا ہے کیا, انٹرنیٹ پہ ہے نا, اس کی میری کال ریکارڈنگ, اور انیج ڈالا. کیا نام ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, فضیلت الشیخ فصیح الدین صاحب حفظہ اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, وہ اپنے لیے لکھتے ہیں. بتاؤ
बदस्ते खुद लिखते हैं हाफिज़हुल्लाह। तो बहरहाल मैं कल दोपहर तक हूं, टेंशन लो मत। देखो बात आगे जाती पीछे का मैं भूल जाता, मैं क्या बोल रहा था। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली। याद है कुछ बोल रहा था आपको भी याद है? हाँ हाँ, देखो है, ऐसा याद रखो ना यार। ऐसा बहुत दिन से हो रहा मेरे साथ में, आगे बढ़ते जा रहा पीछे का छूट रहा। बाद में लोग बोल रहे हजरत वो तो बात अधीच रह गई, वो तो क्या करूं मैं। हाँ हाँ, देखो मुनाजरा था हल्ब में रमजान बूती और नासिरुद्दीन अलबानी का। मौजू था तकलीद। शेख रमजान बूती खड़े हुए और खड़े होकर एक ही बात पूछी, ऐसा गिरे नासिरुद्दीन अलबानी साहब के आज तक नहीं उठे। मौजू उन्होंने लिख कर दिया एक उन्वान नासिरुद्दीन अलबानी साहब ने कि तकलीद शिरक है। तो रमजान बूती ने पूछा, अगर तकलीद शिरक है तो क्या आप शिरक से बचे हुए हैं? सिर्फ फिqही मसाइल में अबू हनीफा की पैरवी करना ही शिरक नहीं, पूरी जिंदगी इमाम अबू आसिम कूफी रहीमहुल्लाह की रिवायत पर कुरान पढ़ना ये भी तकलीद है। तकलीद फिर तिलावत, तिलावत में तकलीद। तो तकलीद में तो तिलावत करते, तिलावत में तो तकलीद करते हो। अच्छा ये दईफ दईफ चिल्लाता, इसको पूछो तेरी खुद की तहकीक है कि मुहद्दिस की तहकीक है? बोलेगा मुहद्दिस की तहकीक है। हदीस को ना अल्लाह ने ज़ईफ कहा, ना रसूलुल्लाह ने ज़ईफ कहा, ना सहाबा ने ज़ईफ कहा, मुहद्दिसीन ने कहा। वहां तो अक्खा बंद करके मान लेता। और इस जमाने के टुच्चे लुच्चे बिगड़े हुए मौलवी, जगदीश हो या मेराज रब्बानी हो, तौसीफुल शैतान हो या डॉक्टर फैज हो या इमरान ब्रदर हो या फसीहुद्दीन हो या कर्नाटक का कौन सा के जमाई है कहते शोएब जमाई, ऐसे कोई भी हो, सबके बात अख्या बंद करके मानता। लेकिन बात जब फिक्र में आती है तब इसके खबीस नफ्स को ये भारी पड़ता है। तो इससे पूछो, कुरान ने कहा तिलावत करो, क्या कुरान ने 10 कारियों की क़िरत पर 10 कारियों के क़िरत पे कुरान पढ़ने का हुक्म दिया? कुरान ने कहा मा आता कुमुर रसूल, रसूल जो तुम्हें दे दे वो ले लो। तो इससे किस चीज का हुज्जत होना समझ में आया? आपसे पूछ रहा हूं, वलमा से नहीं, वलमा को सब मालूम है। नहीं समझे ना? मसला ये है, खाली मस्खरिया के बयाना सुनेंगे, हंसने के जज्बाती बयाना, और फिर बोलते आप खाली गालियां देते, इल्मी बयान नहीं करते। इल्मी बयान करे तो नींदा मारते, उठ उठ के जाते, कैसा चलेगा? मा आता कुमुर रसूल से हदीस का हुज्जत होना कि रसूलुल्लाह की बात भी दीन में हुज्जत है। अहलुल कुरान का मुनकिरीन हदीस का रद है उसके अंदर। अब इनसे कहो कुरान ने तो सिर्फ कहा कि रसूल की बात मानो, रसूल की सुन्नत मानो, रसूल की हदीस मानो। क्या कुरान ने कहा इन 6 किताबों से मानो? है? पूछ रहा था ना, अबू हनीफा का नाम है क्या? 10 खारियों का नाम है, 6 मुहद्दिसीन का नाम है। अरे बेटे हमको एक दिखाएंगा तो तेरे को 3 दिखेंगे ना। यूं ना आओ सीना तान कर, अपना बेगाना जरा पहचान कर। बहरहाल क्या ये 6 सही किताबों का नाम कुरान में है? बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, इब्न माजा, सुनन नसई, अबू दाऊद वगैरह नहीं। क्या कुरान ने कहा असहुल कुतुबि बअद किताबिल्लाह, कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब बुखारी है? क्या ये कुरान में लिखा है या हदीस में लिखा है? नहीं, उम्मत के इजमा में लिखा है। फिर उम्मत के इजमा से कैसे मानता? एक जगह तकरीर में मैंने कहा इमाम बुखारी मुकल्लिद थे, उन्होंने इतनी बड़ी किताब लिखकर तकलीद का इनकार नहीं किया। ये पाजामा सिर्फ अलमारी में रख के तकलीद का इनकार कर रहा है। एक जोकर नाइक का फॉलोवर खड़ा हुआ, बोले मौलाना आसमान फट क्यों नहीं जाता, जमीन शक क्यों नहीं हो जाती, आप उसमें समा क्यों नहीं जाते? अरे मैंने कहा गालियां काहे को दे रहा, बद्दुआ काहे को दे रहा, क्या हुआ बोलना? बोले आपने इतनी बड़ी तोहमत लगाई, इमाम बुखारी मुकल्लिद थे, क्या आप साबित कर सकते? अच्छा अब मुझे एक नई बात याद आई, वो जो डिप्लोमा था ना, उसने कल यूट्यूब पे वीडियो डाला, आप लोग देखना, और सामने वाले को मुफ्ती बताकर उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा है, उसका ही आदमी। अबे मुफ्ती, रजवियों का मामूली जाहिल तुझे घुमा घुमा के पटकेगा, तो तू मुफ्ती की बात कर रहा। वो मुफ्ती को बोले नहीं आ रहा, उसके सामने ये बोल रहा अहमद रजा मुसलमान था तो साबित कर, 2 गवाह लेकर आ। अहमद रजा के विसाल को अंग्रेजी एतबार से भी 104 साल हो गए, अंग्रेजी साल के एतबार से। तो तेरे दादा के दादा भी नहीं थे उस टाइम, तेरे को 2 गवाह होना। वैसे ही बात एक गैर मुकल्लिद ने कहा मौलाना आपने कैसे इमाम बुखारी को मुकल्लिद कहा?
کیا امام بخاری نے خود کہا کہ میں مقلد ہوں، انا مقلد ہوں؟ تو میں نے کہا بیٹے اس سے تو ان کا اسلام بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ بولے وہ کیسے؟ میں نے کہا انہوں نے یہ بھی نہیں کہا انا مسلم ہوں، کہا انہوں نے کہا انا محدث، میں محدث ہوں۔ تو ان کو محدث اور مسلمان کیسے مانتا؟ بولے مولانا اس پہ تواتر ہے، اس پہ اجماع ہے۔ تو میں نے کہا گدھا الذی جیسے اس پہ اجماع ہے، ویسے ہی ان کے مقلد ہونے پر بھی مولانا نواب صدیق حسن خان بھوپالی آپ کے بہت بڑے عالم ہیں، اور آپ کے لائبریری میں کتاب ہے الحتہ فی صحاح ستہ، اٹھا کر دیکھو، وہ امام بخاری اور امام مسلم کو امام شافعی کا مقلد لکھ رہے ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم کو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا مقلد لکھ رہے ہیں۔ بہرحال تقلید کے بغیر چارہ نہیں ہے، لیکن لوگ تقلید مانتے نہیں ہیں اور تقلید کرتے بہت زیادہ ہیں، تقلید کرتے بہت ہیں، لیکن اماموں کی تقلید کی بات آئی تو پھر انکار کرتے ہیں، تحقیق کی بات کرتے ہیں، ہم تحقیق کریں گے، ہم تحقیق کریں گے۔ ہمارے یہاں ایک صاحب تھے، اچھے خاصے سنی تھے۔ دیکھو سنیوں، تم سے جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ نیٹ سے دین مت سیکھو، یا سیکھو تو صرف سنی علماء کے چینلز، آئی ڈیز اور پیجز پہ جاؤ، ورنہ گمراہیت کے دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ دیکھو آج کچھ بچے صحابہ پہ بھونک رہے ہیں، مرزا کو سن کر، طاہر کو سن کر، نجیس الپادری کو سن کر، اور کئی گمراہوں کو سن کر، ہے نا؟ تو آپ کو منع کرتے ہیں آپ مان جایا کرو، اس میں آپ کی عافیت ہے۔ بد مذہبوں کا لٹریچر مت پڑھو، ان کے ساتھ رشتہ داری مت کرو، ان کے ساتھ کھاؤ پیو مت۔ زمانہ بہت خطرناک ہے، ایمان کا طوطا کب اڑے گا پتہ نہیں چلے گا۔ ایک صاحب ہمارے یہاں تھے، اچھے خاصے سنی تھے، پان پٹی چلاتے تھے، چھوٹی پان پٹی تھی، لوگ آتے تھے، پان لگاتے تھے، کتا چننا لگو پوچھ کے لگاتے تھے۔ بعد میں اتے میں گزر بسر نہیں ہو رہا تھا، پھر ماں نے بولی جا بیٹے سعودی کو، وہاں جا کے 4 پیسے کما کے لا۔ تو حضرت سعودیہ تشریف لے گئے، ماشاءاللہ ان کو بلائے ڈراور کے کام پہ، ان کو پھینک دیے جنگل میں اونٹا چرانے کو، اونٹا چرانے کو پھینک دیا۔ اونٹا چرانے کو لقو دق صحرا، اور خالی اونٹ اور خالی حضرت۔ اب ان کو شیونگ کو بھی کچھ نہیں مل رہا، اتنے میں ان کو حدیث بھی مل گئی کہ رسول اللہ نے فرمایا داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں پس کرو۔ کتنی بڑھا وہ نہیں معلوم، بڑھاتے چلے گئے، بڑھاتے چلے گئے۔ پھر جو ان کے کفیل صاحب تھے جس نے ان کو وہاں پھینکا تھا، اور وہ ایسی گرمی لگتی وہاں صحرا میں، پانی بھی کبھی کبھی نہیں ملتا، انہیں 8 دن میں ایک بار آتا، تو بول الجمل سے کام چلا لیتے۔ تو اب ہفتے میں ایک بار یہ آتا، بہت ساری ڈھیر ساری روٹیاں لے کر، اور ساتھ میں کچھ بوسیدہ کتابیں جو پڑھنے کے لائق نہیں تھی، اس میں مسند احمد بھی تھی، مستدرک حاکم بھی تھی، مشکات بھی تھی، بخاری مسلم بھی تھی، اور وہ آ کر تھوڑی بہت عربی بولتا، اس کا سن کے کچھ دماغ لگا کے کچھ لغت پڑھ کے تھوڑا بہت ان کو بھی پڑھنا آتا تھا۔ ایسا رینگتے چلتے چلتے پکڑتے انہوں نے بھی ماشاءاللہ بھوجپوری عربی سیکھ لی۔ کون سی عربی سیکھی؟ سیکھ لیے۔ اب ماشاءاللہ داڑھی بھی بن گئی، پیشانی پہ 5 روپے کا سکہ بھی آ گیا، فیض العلوم بھی بڑھ گیا، محدث آدمی ہو گئے، حدیث پڑھ کے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، ہاں پڑھ کر بیڑا غرق کرنے کے لیے آسان کیا ہے نا، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، تو کیا کسی مولانا مولوی کی ضرورت ہے؟ خبردار، ڈائریکٹ دین سیکھو، جیسا تیسے سمجھ میں آتا۔ اب قرآن کھول رہے، اس کے اندر لکھا انا بولے تو بے شک، سلاتا بولے تو نماز، تنہا بولے تو یکلا، اکیلا۔ واہ واہ محقق صاحب، وہ تنہا اردو والا ہے، اردو والا ہے کہ عربی والا ہے؟ بتاؤ۔ پھر اکلیش پڑھنے لگے، اکیلیش ٹرانے لگے، امام کے پیچھے نماز اتنی پڑھتے کیونکہ آ رہا نا، تو میں نے کہا رے لکھے والا قرآن میں وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ بولے خبردار مولانا، خالی رکوع کا ہے، پوری نماز کہاں؟ میں جانتا ہوں حدیث قرآن، ہم نے سعودی کے اندر حدیث پڑھی ہے، مسند امام احمد بن حنبل، ماشاءاللہ۔ اب وہاں سے یہ تشریف لائے۔ اب دیکھو خود سے حدیث قرآن پڑھنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ سننے کا موڈ ہے کہ بند کروں؟ پکا؟ سب لوگ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہو یا رسول اللہ۔ اور امام اعظم کی بات، اور امام اعظم کا نعرہ نہیں، ہمارے سچے رہنما ابو حنیفہ اور رضا، ہمارے سچے رہنما ماشاءاللہ۔ اصل میں یہ نعرے وغیرہ چیک کرنے کے لیے،
कुछ उधर से भी तो नहीं आए उठकर, और आए वाले पक्का आए ले, और खुद ही हंस रहे। हंसने के बात है क्या? नसीहत लेके जा रहे भाई। दुरूद पाक पढ़ो यार, पानी पीन दो। और बेटे वो सुन्नियों ने शेर पाला है, वो कलीम हनफी मुंबई वाला। बहरहाल अब देखिए मैं क्या समझा रहा हूं। शिमोगा के मुसलमानों, ये हंसी मजाक नहीं है। कुरान ने साफ कहा कि इनाम याफ्ता जमात की तकलीद करो और जो गुमराह हैं उनसे दूर रहो। ये कुरान का हुक्म है। हम लोग इनाम याफ्ता बेहतरीन लोग जो ज़माने सहाबा के लोग हैं, जिन्होंने सहाबा को देखा, यानी इमाम आज़म अबू हनीफा, उनकी तकलीद करते हैं, तो उस पर गैर मुक़ल्लिदीन चिढ़ते हैं, नौजवानों को बहकाते हैं कि देखो तुम्हारा मौलाना बाहर शरीयत से मसला दिखाता है, यानी शरीयत के बाहर से मसला दिखाता है। मैं तो बुखारी से दिखाता हूँ, मैं तो मुस्लिम से दिखाता हूँ, मैं तो इब्न माजा से दिखाता हूँ। मैं बहुत जानता हूँ ऐसे लोगों को। नवा नवा पढ़ के निकला था मैं, जब मैं शिमोगा को भी आया था, भद्रावती को तरावी पढ़ाने के लिए, बहुत पहले की बात है। बम्बई में मैं नमाज पढ़ रहा था, हल्की हल्की ऐसी दाढ़ी आई थी, और पहले कुछ कलर ज्यादा ही मेरा खिला हुआ था। तो मैं नमाज पढ़ रहा था, दो चार लौंडे आए, सलाम दुआ के बाद कहने लगे, माशाअल्लाह आप कितने खूबसूरत हैं। तो तो मैंने कहा इसमें आपको कोई दिक्कत है? नहीं। बोले कोई दिक्कत नहीं हमको, माशाअल्लाह अच्छी बात है। आपको नमाज पढ़ता देखकर बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा तेरा रिएक्शन तो अच्छा लगने वाला दिख रहा नहीं मेरे को। जुआरी को नहीं बोलेगा नमाज पढ़, शराबी को नहीं बोलेगा नमाज पढ़, कबाबी को नहीं बोलेगा, गांजे का सुट्टा मारने वाले को, दरगाहों पे धमाल डालने वाले को नहीं बोलेगा नमाज पढ़। लेकिन जो पढ़ रहा है ना, उसको आके मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, ये दो टांग का शैतान क्या करेगा? ऐसा नहीं, हदीस में तो ऐसे आता है, ऐसा दाल मार के अपने आप को खप दलिंदर। हवलदार ने बुलाया तो ऐसा जाता क्या रे? आस्तीना ऊपर करके ऐसे बटना खोल के ऐसे पाजामा उठा के ऐसा जाता। फिर उन्हें गोश्त वाले हिस्से पे दो डंडा नहीं मारेगा, कमबख्त सीधा खड़े रहो अल्लाह के हुजूर, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अदब से खड़े रहो, डरते खड़े रहो, अल्लाह फरमा रहा। और इन्हें वहां भी आकड़ रहा, जहां 25 लोग खड़े रह रहे, इन्हें 10 आया कि 11वें की गुंजाइश नहीं है। बहरहाल मेरे को बोले मौलाना, सॉरी भाई, अब उनको क्या मालूम मैं कौन सी आफत हूँ, कौन सी मुसीबत हूँ उनके लिए। बोले माशाल्लाह आप नमाज पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा लगा, लेकिन काश आपकी नमाज मदनी नमाज होती तो मजा आ जाता। तो मैंने कहा ये जो मैं पढ़ रहा था वो कौन सी थी? बोले ये तो कूफा वाली थी, मदनी नमाज दूसरी है। मैंने कहा अच्छा, ये कूफा वाली थी और पढ़ना चाहिए मदीने वाली। एक काम करो ना, मेरे को बम्बई वाली सिखाओ ना, मैं तो बम्बई का हूँ, ना मैं मदीने का हूँ ना मैं कूफा का हूँ। बोले नहीं मौलाना, बात दरअसल ये है कि ये अबू हनीफा वाली नमाज है, रसूलुल्लाह वाली नमाज दूसरी है। वो तो ऐसे हाथ बांधने की रिवायत है। फिर जो मैंने उनको लिया तो गला सुखरा, आता पेशाब करके बहुत जोर से आई, मेरे को नहीं छोड़ता मैं। जला के खाक न कर दूं तो कलीम नाम नहीं। तो बहरहाल मैं अर्ज यह कर रहा था कि इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला की तकलीद की बात आए, बड़ों की तकलीद की बात आए तो बिदकता है, और अपने गुमराह मौलवियों की तकलीद की बात करता है। तो अब ये साहब भी सऊदिया से पढ़कर आए। अब आने के बाद जैसी माँ ने देखी 5 साल के बाद आया तो बोली कैसा रे बुरेगत का मुंह हुआ तेरा, ऐसा इतू सक मुंह, इतू सिक नाक, और ये दाढ़ा शरीफ। इस्तिंजा को जाता तो एक हाथ में नाड़ा ने एक में लोटा, तो ये दाढ़ा किधर जाता? आओ ना भाई, दाढ़ी पे मुनाजरा कर लो, आते काट रहे ना 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 ना, बिल्कुल तकलीफ नहीं करूंगा। हदीस है, अब तो इतना बढ़ाऊंगा कि पूछो मत कितना बढ़ाऊंगा। अब सऊदी से बहुत दिन बाद आए तो तबीयत में कुछ नरम गरम जरा खाने पीने में आया, थोड़ी सी तबीयत बुखार आ गई। हदरत फन फजरत। तो माँ ने बोली चल रे बाबा डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने नब्ज देखी, आला लगा के तपासा, मुहक्किक साहब की आंख में टॉर्च मारा, मुंह खोलने बोला,
تو پھر ڈاکٹر کو کچھ سمجھ میں آیا ہوگا، بھائی اس کے فیلڈ کا کام ہم کیوں کریں گے، ہم تو تقلید والے، جس فن کا جو ماہر ہے اس کے پاس جاتے ہے کہ نہیں بھائی؟ تو ڈاکٹر نے چٹھی لکھ کر دیا کہ جائیے یہ دوا لیجیے، 500 روپے لیا۔ محقق آدمی تھے، انہوں نے حدیث میں پڑھ لیا تھا کہ تحقیق کرنا چاہیے، تو اب یہ کیا کرے معلوم ہے، دوا خانے کے باہر ایک صاحب ایسا نیچے منڈی کر کے چپل سی رہے تھے، سوچے کیوں نہ میڈیکل سے لینے سے پہلے ان سے تحقیق کرا لوں یہ دوا صحیح ہے کہ نہیں ہے، تحقیق کا مزاج ہے۔ تو چپل والے کے پاس آئے، دیکھو حضور یہ مجھے ڈاکٹر نے چٹھی دی ہے، کیا یہ دوا مجھے کھانی چاہیے؟ تو وہ بھی بیچارے اپنی مستی میں مگن تھے، انہوں نے بھی چٹھی دیکھا، ان کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، ڈاکٹر کا لکھا کس کو سمجھ میں آتا ہے؟ ایک صاحب بولے میڈیکل والے کو سمجھ میں آتا، اس میں لکھا رہتا جتنا لوٹنا تھا میں نے لوٹ لیا، آگے کا تو لوٹ لے۔ ایک صاحب نے بولا یہ کوئی کنفرم روایت نہیں ہے، بعد میں دلیل مت مانگنا میرے سے۔ تو بہرحال اب محقق صاحب نے جو چٹھی وہ موچی صاحب نے جو چٹھی دیکھی تو بولے نا 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 یہ مت کھاؤ، میرے خیال سے اس میں جو دوا آپ کو ملیں گی اس کی سائز بہت بڑی ہوگی، آپ کے حلق میں پھنس جائیں گی، کڑوی ہوں گی، منہ کا ذائقہ خراب ہوگا، آپ کو نہیں کھانا چاہیے۔ خدا کی قسم بتاؤ، ایک مثال کے طور پہ باتیں کر رہا ہوں میں، اب وہ شخص پورے محلے میں شور مچا رہا ہے کہ بتاؤ کیسا کمبخت ڈاکٹر ہے، 500 روپیہ لیا اور علم گلم دوا دے دیا، یہ تو اچھا ہوا کہ فلاں محقق العصر جناب موچی صاحب سے میری ملاقات ہو گئی اور ان صاحب نے مجھے جو ہے بتایا کہ یہ دوا نہیں کھانا چاہیے، ورنہ میں تو پھنس جاتا۔ خدا کی قسم تمام مجمع شیموگا کا کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ اس نے صحیح کیا؟ بالکل صحیح نہیں کیا۔ تو اتنا نہیں بولنے پہ بھی جان پہ آ رہا تمہارے؟ ہاں ایسا جان پہ لاؤ مت یار، بولو، کوپریٹ کرو، بولتے رہو، ایسا بولنے سے میرے کو کتنا پسینہ جا رہا۔ تو اس نے غلط کیا، ہونا یوں چاہیے تھا کہ جب ڈاکٹر نے چٹھی دی ہے تو کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا کہ جناب یہ آپ کے فیلڈ کا معاملہ ہے، آپ بتائیں یہ دوا مجھے لینی چاہیے۔ خدا کی قسم انصاف یہی ہے، قانون یہی ہے کہ جو جس فن کا ماہر ہو اسی فن والے سے رجوع کیا جائے۔ قانون کی تمام کتابیں مارکیٹ میں اویلیبل ہے، اگر کل کو کوئی انگریزی داں اچھا پڑھا لکھا لا کی کتابیں اٹھا کر لائے اور خود ریڈ کرے اور بعد میں بلیک جیکٹ پہن کر جج کے سامنے کھڑا ہو کر مقدمات لڑنے لگے، کیسز لڑنے لگے، تو مجھے بتاؤ اس بات کی، اس دھاندلی کی اسے اجازت دی جائے گی؟ اور پھر تم کہو یہ تو بہت فراٹے دار انگریزی بولتے ہیں، اگرچہ انگریزی بولتے ہیں لیکن قانون کے معاملے میں دخیل نہیں ہو سکتے، یہ اہل نہیں ہے۔ اگرچہ آپ بہت عربی بول سکتے ہو، ارے عربی بولنا کوئی کمال ہے، نکتہ دے رہا ہوں، عربی بولنا کوئی کمال ہے؟ اگر عربی بولنے سے کوئی ابو العلم ہوتا تو مکے کا سب سے بڑا رئیس ابو جہل نہ ہوتا، مکے کا سب سے بڑا رئیس اور سب سے بڑا بلیغ، سب سے بڑا فصیح ابو جہل نہ ہوتا، حالانکہ اس کا نام ابو الحکم تھا، یعنی حکمتوں کا باپ، لیکن اللہ کے رسول نے اسے ابو جہل کہا۔ عربی بولنے سے کیا ہوتا اور نزاکت کے ساتھ بولنے سے کیا ہوتا ہے، اور عین ہا قاف گاڑا گاڑا نکالنے سے، مبالغے کے قطب مینار پہ کھڑے ہو کر اعضائے بدن کو حرکت دے کے، ضعیف حدیث ہے، ہم نے سعودی میں نہیں دیکھا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ابے بقرات، تو حدیث قرآن کے معاملے میں رائے دے گا، حدیث قرآن میں انٹرفیئر کرے گا؟ بالکل اجازت نہیں ہے، بالکل اجازت نہیں ہے۔ یہ صرف عربی پڑھنے سے حدیث قرآن میں دخل دو گے؟ تو جن کی زبانی مادری عربی ہے، کیا عرب میں مدرسے نہیں ہے؟ مدینہ یونیورسٹی ہے، شاہ فہد یونیورسٹی ہے، لبنان میں ہے، جامع ازہر ہے، لیبیا میں ہے، کتنی یونیورسٹیز میں آپ کو عرب میں دکھاؤں؟ عربی ہونے کے باوجود بھی ان کو کورس کرنا پڑتا ہے، ایک مخصوص کورس کے بعد بھی وہ بڑوں کی رائے کو امت کے سامنے پیش کریں گے، یہ رائے ہے، دین میں دخل نہیں دیں گے، تحقیق نہیں کریں گے، بیڑا غرق نہیں کریں گے۔ اب ان صاحب نے جو چٹھی موچی کو دکھائی بالکل غلط کیا، انہیں ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے تھا۔ آج شیموگا کے لچے ٹچے، یہ پینٹ شرٹ پہن کر نماز پڑھنے والے، جن کو سنت اور نفل بھاری ہے، جن کو دعا پڑھنا بھاری ہے، جن کو 20 رکعت تراویح پڑھنا بھاری ہے، جن کو بہت ساری سنتوں پر عمل کرنا بھاری ہے، یہ لوگ کہتے ہیں ابو حنیفہ نے فلاں مسئلہ غلط بتایا، فلاں مسئلہ غلط بتایا، ہدایہ میں دیکھ لو، وقایہ میں دیکھ لو، بحر شریعت میں دیکھ لو، فتاوی رضویہ
میں دیکھ لو، فتاوا عالمگیری میں دیکھ لو، ہندیہ میں دیکھ لو، یہ مسائل غلط ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں شیموگا کے مسلمانوں، امام اعظم ابو حنیفہ کون ہے؟ میری بات ختم کے قریب ہے، اپنا ذہن حاضر رکھیے، انشاءاللہ بہت کچھ لے کر اٹھیں گے اور آدھے مناظر بن کر اٹھیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کون ہے؟ ہجری 80 میں پیدا ہوئے، تاریخی روایات موجود ہے، دنیا میں آخری صحابی ہجری 120 تک تھے، 120 تک تھے۔ ایک روایت یہ ہے امام ہجری 60 میں پیدا ہوئے تو زمانہ صحابہ کا 60 سال کا پایا، ایک روایت میں ہے 67 میں پیدا ہوئے اور اکثر روایت ہے 70 میں پیدا ہوئے۔ کچھ لوگوں نے اختلاف کر کے 80 بیان کیا، 80 سے آگے کوئی نہیں جاتا، تب بھی امام نے 40 سال کا زمانہ پایا۔ میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، رات میں داون گیرے سے شیموگا آیا، رات ہی بھر سویا، دن بھر پیٹ ٹیکنے نہیں مل رہی، جو آ رہا ہاتھ چوم رہا، جو آ رہا ہاتھ چوم رہا۔ کلیم حنفی آئے ہیں، تاج الشریعہ کے خلیفہ آئے ہیں، مسلک کے علمبردار آئے ہیں، آ کر ہاتھ چوم رہے۔ جب مجھ جیسے ٹچے مولوی کی زیارت کے لیے اس زمانے میں لوگ آتے ہیں، زمانہ صحابہ کا ہو، ایسا ہو سکتا ہے ابو حنیفہ نے صحابہ کو دیکھا نہ ہو؟ دیکھا ہے، اللہ کی قسم دیکھا ہے، اور در مختار کی روایت ہے 20 کو دیکھا، ایک روایت ہے 70 کو دیکھا، ایک روایت ہے 4 کو دیکھا۔ ارے میں کہتا ہوں ایک ہی کو دیکھا، تابعی بننے کے لیے ایک صحابی کو بھی دیکھنا کافی ہے۔ تابعی بننے کے لیے ایک صحابی کو بھی دیکھنا کافی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس مسلمان کو آگ نہیں چھوئیں گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والوں کو دیکھا۔ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کون ہے؟ تابعی ہے، تابعی۔ اب وہ امام اعظم جو ہجری 80 میں پیدا ہوئے، صحابہ کی زیارت کی، 12,93,000 مسائل قرآن و حدیث سے نکالے، 55 حج ادا فرمائے، 45 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، دن بھر روزہ رکھا کرتے تھے، حرام تو حرام، ناجائز تو ناجائز، شبہ والی چیز سے بھی پرہیز کرتے۔ تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، پھر بولتا گالی دیتے، کر لیا کنٹرول، بہت آ رہی تھی میرے منہ پہ۔ بتاؤ، کہتا مرجیہ تھے، مرجی تھے، مرجی، یعنی وہ گمراہ فرقہ جس کے نزدیک کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچاتا، اس فرقے سے تھے۔ کہتا حدیث کے مقابلے میں قیاس کرتے تھے۔ یہ کلیم حنفی رات بھر شیموگا میں ہے، 2 مسجدیں ہیں، 2 ملا تو ہوں گے نا، ہے نا 2 ملا تیرے؟ چل کل کا پروگرام بھی کینسل، سرال کوپے کا، بول کب تک رکنا ہے، کب بلا رہا ہے؟ امام اعظم کے ٹاپک پر ہی مناظرہ کر لے۔ اللہ کی قسم قیامت کی صبح تو آ سکتی ہے، وہ دن نہیں آ سکتا جب یہ وکٹورین ملکہ وکٹوریا کا ناپاک دودھ پی کر پلنے بڑھنے والے ہم سے امام اعظم کے اوپر مناظرہ کر لیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عزیزان ملت اسلامیہ، اب ذرا سوچیں کہ امام اعظم مجتہد مطلق ہے، پوری امت نے ان کو مجتہد مانا ہے، ان کے جو بتائے مسائل ہیں، ان کے بعد امام مالک ہیں، ہجری 170 میں ان کا وصال ہوا، ان کے بعد ادریس الشافعی ہیں، ان کے بعد احمد ابن حنبل ہیں، ان کے بعد مجتہد فی الحدیث امام بخاری ہیں۔ کیا ان بزرگوں نے امام اعظم کے مسئلوں کو کراس کیا اور کہا یہ غلط ہے تو دکھا دے؟ مجتہد کے مسئلے کو مجتہد غلط کہہ سکتا ہے، نااہل غلط نہیں کہہ سکتا ہے، ایسا ہی جیسے ڈاکٹر کے چٹھی کو ڈاکٹر غلط کہہ سکتا ہے، موچی غلط نہیں کہہ سکتا ہے۔ ایک چٹھی میرے پاس آئی، وہ چٹھی یہ ہے، اور حقیقت یہ بڑے افسوس کا مقام ہے، یہ صرف شیموگا کے حد تک نہیں، جہاں مسلم اکثریتی آبادی ہے، نوجوانوں میں نشے کا رجحان بڑھ رہا ہے، الگ الگ ٹائپ کے نشے، چرس، گانجا، بٹن، کوئی سلوچن کا، کوئی میڈیکل لائن کا کر رہا ہے، اور یہ نشہ نہ صرف یہ کہ تمہارے جسم کو کمزور کر رہا ہے، تمہاری مردانہ طاقتیں چھین رہا ہے، تمہاری بصاعت اور سماعت کو کمزور کر رہا ہے،
تمہیں بھری جوانی میں اٹھنے میں بیٹھنے میں چلنے پھرنے میں تکلیف آ رہی ہے، بلکہ اس نشے کا یہ اثر ہوا کہ جب نہیں ملتا ہے تو بابا پارٹی میں چلے جاتے ہیں اور پھر بابا لوگ نشہ مفت کرا کر ایمان جیسی قیمتی چیز لے لیتے ہیں۔ کیا چیز کے بدلے ایمان خراب کر رہا ہے؟ خدا کے لیے مسلمانوں، یہ یہود کی اور صلیبیوں کی سازش ہے، یہ اقوام غیر کی سازش ہے کہ تمہارے نوجوان نشے میں مست رہیں اور وہ اعلیٰ مسندوں پر فائز رہیں اور تم ان کی غلامی کا طوق گلے میں ڈالو۔ اللہ کے لیے نشہ چھوڑ دو، عزم مصمم کر لو کہ میں اپنے اس منہ سے جس سے مجھے اللہ کا نام لینا ہے، رسول کا نام لینا ہے، صحابہ اہل البیت کا نام لینا ہے، اولیاء اللہ کا نام لینا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، نشے والی چیز نہیں ڈالوں گا انشاءاللہ۔ پیسے کی بربادی، صحت کی بربادی، معاشرے میں نام خراب، معلوم پڑا تو رشتے نہیں ملتے، ملے تو عورت رہتی نہیں، بھاگ جاتی، دنیا کے مسئلے ہے۔ کائے کو نشہ کر رہا بھائی مت کر، اور پھر تیرے نشے کے واسطے دیکھو نشے والے کتنا اوور ہو جاتے ہیں، ہم نیوز پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں، ماں باپ تک کا مرڈر کر رہے ہیں، نشہ نہیں ملا دماغ خراب ہو جاتا ہے، ایک دم بے چینی ہوتی۔ اور آج کل ریہاب سینٹر بھی ایسے دلندر ہے کہ وہاں بچے کو چھوڑو سدھرنے کے لیے تو وہاں خود مہنگے دام پہ نشہ دیتے ہیں۔ آپ جب تک اپنی اصلاح نہیں کرو گے کوئی آپ کو سدھار نہیں سکتا۔ اللہ کے لیے اکیلے میں بیٹھ کر سوچو کہ میں ایک مسلمان ہوں، میرے اوپر کیا ذمہ داریاں، کیا تقاضے ہیں مجھے میری ذات سے امت کو فائدہ ہونا چاہیے، نہ یہ کہ میں اپنا نقصان کروں، گھر والوں کا نقصان کروں، محلے میں نام خراب ہو جائے۔ خدا را سنی مسلمانوں، نشے جیسی بری چیز، جو بھی نشہ آپ کی عقل کو زائل کر دے وہ حرام ہے۔ جو آپ کے صحت سے کھلواڑ کرے اور ڈاکٹر کنفرم کر دے کہ اب آپ کے لیے یہ نقصان دہ ہے، اسے چھوڑیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں باخدا کہہ رہا ہوں، مجھے بہت لمبا بیان کرنا تھا لیکن نہیں، حالات اس کی اجازت نہیں دیتے۔ 2 اعلان کروں گا، سنیں گے آپ لوگ؟ دیکھو، آپ نے تو سنا میں کتنا بے خوف نڈر ہو کے آپریشن کرتا ہوں، اس سے زیادہ آپریشن میں واٹس ایپ پہ میرے چینل پہ کرتا ہوں۔ آپ کو میرا چینل فالو کرنا ہے جو بریلویوں کا سب سے بڑا چینل ہے، اور آج یہاں شیموگا آیا تو 1,25,000 فالوورز ہو گئے اس کے، الحمدللہ۔ واٹس ایپ پہ جانا ہے، واٹس ایپ پہ جا کر اپڈیٹس میں جانا ہے، اگر موبائل ہے تو نکال کر کیجئے۔ اپڈیٹس میں جانے کے بعد اوپر کیمرے کے بازو میں سرچ کا بٹن ہے، وہاں صرف سنی لکھی ہے، SUNNI سنی، نیچے آئے گا سنی جمعیت الاحناف، اس پر کلک کیجئے، فالو کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے، اس کی لنک کو سوشل میڈیا پر شیئر کیجئے، تمام گھر والوں دوست احباب کو ان کو بھی جوڑیے۔ ابھی فی الحال انہی کی دھلائی ہو رہی ہے مسئلہ تراویح میں، 8 ہے یا 20 ہے، اور وہ تو ویسے بھی فالو کر لیتے ہیں، آپ سے پہلے وہ اپڈیٹ رہتے ہیں میرے ساتھ۔ ایک اعلان یہ، اس چینل کو ہر سنی کے موبائل میں ڈالنا، ائمہ بھی کریں، علماء بھی کریں، سب کریں، آپ لوگ برکت کے لیے رہیں۔ تقریباً 10,000 سے زائد علماء اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ کرم۔ دوسری بات، جیسا آپ دیکھ رہے ہیں ابھی نشے کا مجھ سے اعلان کروایا گیا، اکثر خانقاہوں سے رافضیت پھیل رہی ہے، نشہ پھیل رہا ہے، صحابہ کے سے بغض رکھنے والے وہاں سے نکل رہے ہیں، ہاں، جاہل پیر پیدا ہو رہے ہیں جنہوں نے دین کا نقصان کیا۔ خدا کی قسم، مدارس نے بہت کام کیا، کر رہے ہیں، مدارس اور قائم ہونا چاہیے۔ میں ایک یونک کانسیپٹ پہ کام کر رہا ہوں، بمبئی میں خانقاہ بنا رہا ہوں، وہ بھی امام اعظم سے منسوب، خانقاہ حنفیہ سنی دارالفتاء و رضوی دارالاسلام۔ بچوں سے میری گزارش ہے کہ آخری میں کھڑے رہیں۔ آپ جاتے جاتے، میں 4-5 دن سے کرناٹک کا دورہ کر رہا ہوں لیکن خدا کی قسم مایوسی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آ رہا ہے۔ ایسا کرو گے تو کیسے چلے گا؟ آپ کو مال تو خرچ کرنا پڑے گا نا دین کے کام کے لیے، صرف زبانی جمع خرچ سے ہوگا؟ اگر اللہ نے آپ کو دیا تو ضرور جاتے جاتے آپ جھولی میں پیسہ ڈال کر جائیں۔ بمبئی میں خانقاہ بنے گی، 10 شعبوں میں دین کا کام ہوگا، خاص طور سے جو بچے عالم بن چکے ہیں تو ان کو ڈیبیٹ کرنا سکھایا جائے گا، مناظرے کا کورس، ڈیبیٹ کیسے کیا جاتا ہے، اور ایسے کئی دقاق علماء مسلک کے سپاہی ملک بھر میں دنیا بھر میں بھیجے جائیں گے جن سے دین کا سنیت کا مسلک کا کام ہو۔ جاتے جاتے ضرور آپ جھولی میں پیسہ ڈالیں، جن کے پاس کیش نہ ہو وہ آن لائن اسکینر کے اوپر دیں، ابھی نہ ہو فوٹو کھینچ کر رکھیں، رمضان میں اور دیگر مواقع پر آپ اس اسکینر کے اوپر ضرور مدد کریں۔
دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں، حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں، کوئی واقعہ نقل کرنے میں، آج اس شیموگا کی تقریر میں 18 فیب 2025 کو مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، میں تمام علماء کی موجودگی میں، سامعین کے موجودگی میں اللہ پاک کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب اذنبت الیہ، اور میرے ساتھ مل کر آپ کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ میلائیوں کو بھی تھوڑا یاد کر لیجئے، موالیوں کو بھی یاد کیجئے، 2-4 دن سے انہی کو بہت جم کے دھو رہا تھا۔ جی سنی مسلمانوں، جتنے صحابہ ہیں رسول اللہ کے، حضرت نے حدیث پڑھی تھی، حضور نے فرمایا کہ تمہارا راہ خدا میں احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا میرے کسی صحابی کے 1 کلو یا آدھا کلو جو دینے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے تم، چونکہ وہ لوگ ایسے مسلمان ہیں کہ جن کے ایمان کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پوری جماعت سے اللہ راضی ہے، یہ پوری جماعت اللہ سے راضی ہے۔ اب ایسی مقدس ہستیوں پہ تان ایرانی روایات کو پڑھ کر، شیعی فیکٹری میں بنی ہوئی تاریخ کو پڑھ کر، یا سبائیوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے ذریعے اللہ کی قسم نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، صحابہ سارے جنتی ہیں، سارے جنتی صحابہ ہیں، اور جو بڑے ہیں ان کی بات بڑی ہے، ان کی بات بڑی ہے۔ صحابہ کے لیے دل میں بغض پالنا، بالخصوص سیدنا امیر معاویہ جو رسول اللہ کے صالح ہیں، حضور علیہ السلام کے کاتب ہیں، کہ جنہوں نے قرآن کریم کے 9 پاروں کی کتابت کی ہے، اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقیہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، حساب کا علم عطا فرما، اور اس سے عذاب کو دور کر لے۔ میرے آقا فرماتے ہیں بروز قیامت جب آدم سے لے کے دنیا کے آخری انسان تمام لوگ اللہ کے سامنے ہوں گے، سورج سر پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اس وقت معاویہ کو ایک نور کی چادر میں لپیٹا جائے گا اور اہل محشر کے سامنے لایا جائے گا۔ لوگ دیکھ کر تعجب کریں گے یہ کون ہے؟ وہ امیر معاویہ ہے جن کے بدن پہ نور کی ردا ہے۔ اللہ کے لیے یہ جالی ڈھکوسلا پیر، اڑیا گڑیا لٹیا چٹیا ٹامک ٹوئیاں، یہ سرکاراں پاشا حضرتاں مرشداں، نمازہ معاف کرنے والے، پواں پڑھوانے والے، عورتوں کو گلے ملنے والے، خوالی کرنے والے، خوالی میں دھنگانے کرنے والے، ایسے پیراں سے دور رہو۔ یہ جاہل ہیں 1 نمبر کے، جن کو خود دین نہیں پتا، وہ تمہیں کیا دین بتائیں گے؟ باتیں بہت ہیں، سب آج ہی بولوں گا تو پھر کیسا بلائیں گے؟ پھر دوبارہ بلائیے، پھر آ کے قاعدے سے دیتا ہوں، لیکن جاتے جاتے ویسا نہ کو نکلو، جہاں جھولی ہے، جہاں اسکینر ہے، ضرور تعاون کرتے جائیں، کہ مجھے خوشی ہونی چاہیے کہ واقعی اہل شیموگا نے دین کے لیے عظیم الشان قربانی پیش کی ہے۔ حضرات گرامی، اب آپ سے میں اجازت لیتا ہوں۔ فلک کو پڑا کبھی دل جلوں سے کام نہیں، جلا کے خاک نہ کر دوں تو کلیم نام نہیں۔ میں بہت بہت مشکور ہوں جناب منور پاشا صاحب کا، جنہوں نے یہ پرمیشن دلائی۔ اللہ تعالیٰ ان کو درازی عمر عطا فرمائے اور رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تھوڑی دیر تشریف رکھیں، نعت خوانی بھی صلاۃ و سلام پڑھ کر دعا پر اختتام ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمارے بلال مسجد کے اراکین علی جناب مخمور صاحب و مزمل صاحب ہیں، تو تشریف لائیں، جو بھی گلپوشی کی رسم کرنا چاہتے ہیں کریں۔ اور انجمن محلہ بیرول جماعت رضا مصطفیٰ کے جانب سے مفتی کلیم حنفی صاحب قبلہ دامہ ذلہ نورانی کی بارگاہ میں گلہ عقیدت اور شال پوشی پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، قبول فرمائے۔ ایسے نہ اٹھیں، یہ ادب کے خلاف ہے، بیٹھیں، ہو جائے گا ابھی 2 منٹ۔ تمام حضرات تشریف رکھیں، صلاۃ و سلام اور دعا کے بعد تشریف لے جائیں۔ جی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کھڑے رہیں صلاۃ و سلام کے لیے، آپ بھی کھڑے ہو جائیں، جائیں نا، صلاۃ و سلام پڑھ کر ہی جائیں گے۔ اتنی علماء کی موجودگی میں کھڑے ہو کر سلام پڑھنا یہ دلیل بن جائے گا، ہے کہ نہیں؟ پھر وہ بولنے کی ضرورت نہیں، اتنے بڑے بڑے علماء تھے، کھڑے ہو کے سلام پڑھے، یہی دلیل ہے کہ نہیں؟ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ،
یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ ہو رے گاتی تھی ترانہ مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا ہو کیوں رضا مشکل سے ڈریو جب نبی مشکل کشا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور من نور اللہ کریمہ کارسازہ ملکہ بادشاہ بے نیازہ پروردگارہ مولا تبارک و تعالی تیرے یہ عاجز و بےکس بندے تیری مقدس بارگاہ میں کھڑے ہیں مولا ہماری حاضری کو قبول فرما بار الہ یہ عظیم الشان اجلاس جو منعقد ہوا ہے شموگا کے نوجوانوں کی جانب سے اور علماء کرام کی محنتوں سے ائمہ کرام کی محنتوں سے مولا تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما جو باتیں یہاں بتائی گئی ہیں مولا اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں مولا تعالیٰ ان سب کو خیر عطا فرما برکت عطا فرما شفا عطا فرما بالخصوص سنجیدہ بھی صاحبہ الحاج پیر محمد رضوی صاحب سید اطہر بادشاہ صاحب محمد فیصل رضوی محمد مصدق صاحب مولا تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما آمین اور دنیا میں جہاں کہیں مسلمان سنی پریشان ہے اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما آمین مولا اس دور پرفتن میں ہم سب کو اہل سنت کے سچے مذہب حنفی مذہب اور مسلک اعلیٰ حضرت پر تعلیمات حضور تاج الشریعہ کے مطابق قائم رہنے کی توفیق عطا فرما آمین اے اللہ کرم فرما رحم فرما جو چیزیں مانگنے سے رہ گئی ہیں ہمارے وہم و گمان سے زیادہ پیارے آقا علیہ السلام کی نالین پاک کے صدقے میں عطا فرما آمین صدا سنیوں پر ہو رحمت کی بارش آمین وہابیوں پہ بجلی گرا تاج والے آمین وہابیوں پہ بجلی گرا تاج والے اور زمانے میں جب تک زمانہ ہے باقی رہے نام احمد رضا تاج والے نہ لے وہابیوں سے مدد کوئی سنی صلح کل کا فتنہ مٹا تاج والے صلح کل کا فتنہ مٹا تاج والے صحابہ کے دشمن رہیں خار ہر جا محبوں پہ فضل خدا تاج والے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله بفضل عليه وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم